अस्सलाम वालेकुम। इंटरटेनमेंट के एक नए एपिसोड के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट हिना सलमान। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? आई होप ऑल आर गोइंग वेल एंड ऑल आर डूइंग रियली वेल। अच्छा व्यूअर्स, आपने एक शेर तो सुना होगा, वजूदे ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग। और ये रंग कौन है, ये तस्वीर कौन है, इसके पीछे किसकी परछाई है, ये पता लगाना मुश्किल हमारे लिए इसलिए हो गया है क्योंकि मुल्क में कुछ ऐसे हालात हो गए हुए हैं और बदअमनी हो गई हुई है। बहुत से केसेस हमारे सामने आ रहे हैं ख़वातीन के हवाले से, मगर उसके साथ साथ ऐसी ख़वातीन भी हैं जो कि बहुत ही प्रोफाउंड हैं, जो कि बहुत ही कहते हैं बाहिम्मत है, बासलाहियत हैं, बावकार हैं, अपने शोबों में, अपनी ज़िंदगी की सर फहरिस्त में बहुत आगे हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना आज हम आपको ऐसी एक बहादुर ख़वातीन से मिलवाएं जो कि एक बहुत छोटे से इलाके से ताल्लुक़ रखती थी, मगर आज वो जहाँ हैं उनका कोई कहते ना कि सानी नहीं है उनके साथ। तो मैं इनवाइट करती हूँ रेहाना राजपूत को। अस्सलाम वालेकुम रेहाना। अस्सलाम वालेकुम हिना, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक थैंक ठाक। यू सो मच फॉर इनवाइटिंग एंड हैविंग मी हियर। थैंक यू। रेहाना, आपको देख के लगता नहीं है कि हैदराबाद से आपका ताल्लुक़ है और उस इलाके से ताल्लुक़ रख के आप पूरी दुनिया में आपने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसी ऐसी फील्ड्स में आप आगे आई हैं जहाँ मर्द हजरात आगे थे, मगर आपने वो स्टीरियोटाइप्स तोड़ी हैं कि क्या वजह थी? मैंने ख्वाब बहुत देखे हैं ना, बहुत ख्वाब देखे। और आई डोंट नो क्या हकीकत है ख्वाबों की, बट व्हेन आई स्टार्टेड दिस आई थॉट टू बिलीव कि ये होना ही है। सो आज इस पॉइंट पे अगर आप मुझसे पूछती हो तो आई से कि ख्वाब देखना और उन पे यकीन रखना, मुझे लगता है दिस इज़ द प्राइम थिंग जो आपको अपने अंदर पैदा करनी है। बाकी ज़रिए अल्लाह ताला बनाते हैं, वसीले अल्लाह ताला बनाते हैं। आप कुछ भी कर सकते हैं लाइफ के अंदर, बट उसके लिए ये ज़रूरी है कि यू शुड हैव दैट एम्बिशन, दैट ड्रीम, दैट बिलीव इन योर ड्रीम्स एंड बिलीव इन अल्लाह। तो मुझे लगता है यू कैन डू वंडर्स रिगार्डलेस यू आर अ वुमन एंड बिल्कुल ऐसा ही रेहाना, जहाँ आपको पता है मुल्क में ऐसे हालात हुए हुए हैं, हरासमेंट्स हुई हुई हैं, बहुत से केसेस हमारे सामने आ रहे हैं, औरतों को वाकई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ी हैं काफ़ी सालों से। और मगर उसके साथ साथ एक मोटिवेशन भी आती है आपको देखकर। आप कंट्री हेड है मरीना होम्स की, और आपने अपना करियर का जो आगाज़ है वो छोटी छोटी जगहों से किया। तो थोड़ा सा करियर पे रोशनी डालें। है ना। मुझे कभी भी अंदाज़ा नहीं था, जैसे मैंने आपको बताया बिलीव तो था, लेकिन लोगों को बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने बहुत सारी पॉडकास्ट में ये बताया है कि मुझे शायद इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी। मैं ब्लेस्ड रही अल्लाह ताला की तरफ से, अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहीं मुझे हर स्टेज पे। लेकिन यस, आई स्टार्टेड माय करियर एज अ टीचर, बिकॉज़ आपको पता है छोटे शहरों में जब आप एक लड़की हैं और आपने पढ़ा है तो सबसे सेफ़ और साउंड प्रोफेशन जो है वो टीचिंग ही कंसिडर किया जाता है। बट एक स्टिग्मा तोड़ने के लिए आई डिड द ISSB, आई क्लियर्ड द कमीशन इन पाकिस्तान एयरफोर्स 2004। और उसके बाद फिर ये है कि आई वेंट टू UK, वहाँ पे मैंने अपनी प्रोफेशनल करियर का आगाज़ किया। आई स्टार्टेड वर्किंग विद KFC एंड देन उसके बाद आई गॉट अ वेरी गुड जॉब इन RPC कंटेनर्स। वहाँ से वापस आने के बाद फिर पाकिस्तान में आई एम द फर्स्ट चेकआउट मैनेजर जिसने मैक्रो के साथ काम किया, और आई एम द पायनियर टीम का हिस्सा। सो दिस इज़ हाउ आई स्टार्टेड। और उसके बाद फिर आगे मेरी पूरी जो जर्नी रही पाकिस्तान के डिफरेंट ब्रांड्स के साथ काम करने की, तो एक्सपीरियंस भी बिल्ट होता रहा, लर्निंग्स भी बनती रहीं, और एक एक स्टेप जो है वो अपने करियर में मैं आगे भी जाती रही। अच्छा रेहाना, मार्केटिंग, रिटेल और क्लाइंटेल में और इसके अलावा सेल्स में हमेशा से मर्द हजरात आगे आए हैं। ख़वातीन हमेशा से इतना रिगरस काम नहीं करती रहीं। मगर पाकिस्तान जैसे मुल्क में, बिकॉज ऑब्वियसली जहाँ बहुत से चैलेंजेस हैं ख़वातीन के लिए, हाउ डिड यू नेगोशिएटेड विद ऑल दैट चैलेंजेस? अच्छा हिना, आई नेवर थॉट ऑफ सच थिंग्स ऑनेस्टली स्पीकिंग। अभी भी मैं अपनी लाइफ में आई डू नॉट बॉदर कि कौन क्या सोचता है। अब ये भी अल्लाह ताला की तरफ से एक ब्लेसिंग है कि आप कहीं पे भी पैदा हो, अगर आपका माइंड सेट ठीक है तो आप फिर ग्रो कर सकते हैं। मुझे ये कभी बॉदर ही नहीं किया ये चीज़, मतलब कभी आई नेवर थॉट कि यार एक बंदा कर सकता है और एक औरत नहीं कर सकती, ऐसा कभी ना। शायद पेरेंट्स की तरफ से ऐसी कोई चीज़ हमें मिली कि ये आप नहीं कर सकते या ये वो नहीं कर सकते। रिटेल के अंदर व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर इन पाकिस्तान, तो टाइमिंग का बहुत इशू होता है, आपको पता है। सेल्स में, मार्केटिंग में इट्स अ टाइम टेकिंग जॉब।
پھر فرنٹ لائن پہ رہ کے آپ کو بہت ساری چیزیں کرنی ہوتی ہیں. تو کبھی خیال ہی نہیں آیا کہ یہ ایک میل اورینٹیڈ جاب ہے. مطلب میں نے ہمیشہ ہر کام کو بڑی ڈیڈیکیشن سے کیا ہے. گھر سے کتنی سپورٹ ملی؟ مجھے اب یہ میں ضرور مینشن کرنا چاہوں گی کہ فارچونیٹلی پیرنٹس کی سپورٹ تو تھی ہی، لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آئی ایم سو بلیسڈ. سو ہسبینڈ بھی ایسے ملے کہ بہت سپورٹیو، بہت پروموٹ کرنے والے، اور شاید ان لاز بھی میرے ہمیشہ سے ایسے رہے کہ مائی فادر ان لا از سم ون جو مطلب پش کرتے ہیں مجھے کہ یہ ضرور کرو. اور یہ تو وہ ایک بہت سپورٹنگ فیملی کے ساتھ آئی تھنک میں یہ سب کچھ کر پائی ہوں، اینڈ آف کورس ود مائی مائنڈ سیٹ. تو آئی نیور تھاٹ کہ یہ میں نہیں کر سکتی. میں بلکہ انکریج کرتی ہوں لڑکیوں کو کہ آپ یہ مت سوچیں کہ یہ میل اورینٹیڈ جاب ہے تو آپ کو نہیں کرنی. پلیز ڈو دیٹ. آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ آپ کس چیز میں کتنا فلرش کر سکتے ہیں. ہمارے پاکستان میں تو ایک تو کریئر اتنے ڈیفائنڈ نہیں ہوتے، لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا. میں ابھی ریسنٹلی آئی واز ٹاکنگ ٹو سم ون، میں نے بہت ریئلائز کیا اس چیز کو کہ 80% لوگ جو ہے نا وہ زندگیاں ہی نہیں گزار رہے جو ان کو گزارنی ہے، اور ان کو پتہ ہی انہوں نے کرنا کیا ہے. مطلب آپ دیکھیں کہ ایک جو فرسٹریشن ہماری کنٹری میں ہے. اب جیسے آئی میٹ اے گائے، آئی وونٹ نیم، ہی از اے ویری نون پرسن. اب ہی از ان ٹو دا بزنس، بٹ سم ہاؤ ان سائڈ ڈیپ ڈاؤن ہی وانٹیڈ ٹو بی دی میوزیشین سنگر. لیکن چونکہ ایک فیملی بزنس تھا تو انہوں نے اس کو کیری فارورڈ کیا، لیکن اندر سے وہ کچھ اور کرنا چاہتے تھے. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ پہلے تو آپ کو یہ مطلب واٹ میکس یو ہیپی. اب پیپل سے کہ آپ نے وہ ایئر فورس کا کریئر کیوں نہیں پرسو کیا. اس وقت آئی واز سو ینگ، اور میں نے ڈیسیجن جن بھی وجوہات پہ لیا نہ پرسو کرنے کا، بٹ آج مجھے اس کا کوئی ریگریٹ نہیں ہے، کیونکہ واٹ ایور آئی ایم ڈوئنگ رائٹ ناؤ آئی ایم سو ہیپی. میں اپنے کام میں بہت خوش ہوں. میں آپ سے یہاں 2 سوال بہت امپورٹنٹ پوچھنا چاہوں گی، کیونکہ اوبیسلی کلائنٹس آپ کو دیکھ رہے ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں جو بچے آنا چاہ رہے ہیں اس فیلڈ میں، مارکیٹنگ کی فیلڈ میں، سیلس کی فیلڈ میں، کلائنٹ ڈیلنگ کی فیلڈ میں. مجھے بتائیں سب سے پہلے وہ مانگتے ایکسپیرینس، کہ ایکسپیرینس والے بچے آ جائیں. جو بچہ نیا گریجویٹ نکلا ہے کالج یونیورسٹی سے، اس کے پاس کون سا ایکسپیرینس ہے؟ بالکل، میں خود اس چیز سے ویسے اگری نہیں کرتی. ہم جب انٹرویو کرتے ہیں ہم فریش گریجویٹس کو بھی رکھتے. مجھے جو سب سے امپورٹنٹ چیز میٹر کرتی ہے کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے لیے، وہ اس بچے کا مائنڈ سیٹ ہے. آپ یقین کریں میں نے اپنے ورک پلیس پہ بہت سارے لوگوں کا ڈپارٹمنٹس چینج کیا ہے، آلدو کہ دے ہیو دا ریلیونٹ سی وی، بٹ مجھے ایسا لگا کہ نہیں یار، یو کانٹ ڈو سیلز، یو ہیو ٹو بی ان نمبرز، یو ہیو ٹو بی ان بیک اینڈ والی پوزیشن کے اوپر یو کین پرفارم ویل. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم مائنڈ سیٹ میں تو پریفر کرتی ہوں ضرور کہ بچے کی اس کا مائنڈ سیٹ کیا ہے، کتنا ایکسپوجر ہے اسے، کیا وہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر بھی رہا ہے. تو انٹری لیول کے لیے ہم کبھی بھی ایکسپیرینس نہیں مانگتے، لیکن اگر ہے نا ایکسپیرینس پوزیشن ہے، بڑی پوزیشن ہے، تو اس کے لیے آف کورس ہمیں ایکسپیرینس لوگ چاہیے ہوتے ہیں. اور مجھے لگتا ہے کسی بھی بچے کو انٹری لیول کے لیے ایکسپیرینس کی ضرورت نہیں ہوتی. اس کے لیے آپ کی ایجوکیشن، ویلیڈیٹی آف یور ڈگری، اینڈ دین آپ کا مائنڈ سیٹ کیسا ہے، آپ کو کتنا ایکسپوجر ہے. اچھا، ہم اس پہ بھی بات کریں گے، ڈگری ورسز اسکلڈ بیسڈ ورکرز. ہم اسے بات کریں کتنا ضروری ہے. اکثر لوگ جو ہیں وہ اسکلڈ بیسڈ ورکرز کو باہر پریفر کرتے ہیں، وہ مانگتے ہیں، اور ایسی تھرڈ ورلڈ کنٹری سے اسکلڈ بیسڈ ورکر باہر جا کے پرفارم کرتا ہے. ڈگریز نہیں ہونے کے باوجود بھی دے آر ویل پیڈ. ول ٹاک اباؤٹ اٹ. ہم نے ویورز یہاں لینی ہے چھوٹی سی بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. اسٹے ٹیون ود اس. آپ کو ایک بار پھر سے ہم خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ آج ریحانہ راجپوت صاحبہ ہیں، جو کہ کنٹری ہیڈ ہے مرینا ہومز کی، اور ایجوکیشنسٹ بھی رہی ہیں، اسپیکر بھی بہت اچھی ہیں، اور ایز اے ہیومن شی از ونڈرفل. تو ریحانہ، یہ مجھے بتائیں کہ ہم بات کر رہے تھے اسکل بیسڈ ورکر ورسز ڈگری، کہ کیا ہمارے جو بچے پڑھتے نہیں ہیں اس کو کسی شعبے میں ڈالنا چاہیے، اسکل میں ڈالنا چاہیے، نہ کہ اس کو دھکے سے ڈگری دلوانی چاہیے. اس پہ مجھے بتائیں. اچھا دیکھیں، اگر تو ہے نا ایجوکیشن ہم اس کو کہہ رہے ہیں نا کہ صرف ڈگری آپ کو چاہیے. اچھا، اس سے پہلے میں ایک اور بات آپ کو کرنا چاہوں گی. آئی ایم سو اگینسٹ آف دس سسٹم. اور میں آپ کو بتاؤں کہ آپ نے دیکھا ہوگا آج کل بچے فرسٹریٹ ہوتے ہیں، سوسائڈل ہو جاتے ہیں. ایک ریٹ ریس آپ کو نظر آئے گی اسکول سسٹمز اور بچوں کے درمیان نا، فیسز کو بھی لے کے، ایڈمیشنز کو لے کے، گریڈز کو لے کے. اور میں اس میں قصور ٹھہراتی ہوں ماؤں کا. ہماری ماؤں نے بھی نا آنیسٹلی اسپیکنگ، سوری بٹ بیڑا غرق کیا ہوا ہے.
میں خود بھی ماں ہوں, لیکن ہماری ماؤں نے بڑے بیڑے غرق کیے ہوئے. ایک تو پہلے ہمارے جینڈر بائسڈ تربیت کی اگر بات کریں, جس کے اوپر یہ عورت مارچ اور یہ ساری, یہ بھی کریڈٹ جاتا ہے ہماری ماؤں کو, ٹھیک ہے. پھر ایجوکیشن کے لیے بچوں کو اس درجہ پش کر دینا کہ نہ چاہتے ہوئے بھی, آپ بتائیں بہت سارے بچے ڈاکٹر نہیں بننا چاہتے, پیرنٹس بناتے ہیں. ہاؤ ڈو دے نو کہ یہ ان کو سیکیور کر سکتی ہے چیز؟ کیسے سیکیور کر سکتے ہیں؟ ہاؤ کین یو ٹیک دس رسپانسبلٹی آن یور ہیڈ کہ ہم بچوں کا بھائی کوئی کسی کا کریئر سیکیور نہیں کر سکتا. دس از بیکاز آف اللہ, بائی اللہ, تھرو اللہ. یہ ساری چیزیں خدا کی طرف اس کو جانے تو صحیح وہ چاہتا کیا ہے, آپ اس کو جانیں اور پلیز بچے کو فلرش ہونے دیں. اللہ تعالیٰ نے ہم بس الفاظ کی حد تک بھی آلویز سے کہ ہر بچے کی ایک یونیک, آپ نے دیکھی ہے کبھی, آپ نے کبھی اس کو موقع دیا ہے کہ وہ اپنی وہ یونیکنیس جو ہے وہ آپ کو دکھا سکے؟ آپ نے اس کو کہا ہے کہ مجھے تو 4 A's چاہیے, مجھے تو A گریڈ چاہیے, مجھے تو خاندان میں فلانے بچے, بیٹا رزلٹ کیا. یہ اتنا میٹر کیوں کرتا ہے ہمیں؟ ہم کیوں بچوں کو پش کرتے ہیں کہ آپ نے فرسٹ ہی آنا ہے؟ کیوں؟ آپ دیکھیں, آپ دنیا میں جتنے, میں پروموٹ نہیں کر رہی کہ آپ اسکول سسٹم چھوڑ کے بھاگ جائیں, آئی ایم ناٹ پروموٹنگ اٹ, لیکن جتنے آپ نے سکسیزفل لوگوں کی آپ ان کی لائف کے بارے میں پڑھیں, بیک بینچرز تھے وہ. آئی ایم ناٹ پروموٹنگ, اگین میں پروموٹ نہیں کر رہی. ریحانہ یہی والی بات میرا بیٹا کہتا ہے, ماما اسکول ڈراپ آؤٹ از ون آف دا بیسٹ CEO. Honestly, And I was like, نہیں ہے یار, ایسی ہے. He's right. He's telling you the truth. اچھا, اب اس کے اندر ہمیں بالکل موٹیویٹ نہیں کرنا ہے کہ بچے اسکول چھوڑ دیں, لیکن دیکھیں پڑھائی بچے کو آپ نے کروانی ہے تاکہ اس کا ہی کین بی اے ایسا انسان جس کو پتہ ہو کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. اچھا میں ادھر بات کروں گی ووکیشنل اسکولس کے بارے میں. پاکستان میں اتنا کانسیپٹ نہیں ہے ووکیشنل اسکولس کا. ووکیشنل اسکول جو ہیں, جو بچے نہیں پڑھتے کسی بھی گھر سے ہوں, ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ سے ہی مڈل کلاس بچے جو ہیں وہی جائیں, وائی ناٹ اپر کلاس کے بچے ووکیشنل اسکولس میں جائیں. تو ووکیشنل اسکولس کے اوپر کوئی ایسی پالیسی ہونی چاہیے. ریحانہ یو بن ایجوکیشنس آپ پڑھاتی بھی رہی ہیں, اور ہم آج انڈورس کر رہے ہیں ان لوگوں کے لیے جو کہ واقعی دیکھتے ہیں کہ جو رول ماڈلز ہیں ہمارے, جو CEOs ہیں, جو کنٹری ہیڈز ہیں, وہ کس طریقے سے آگے آئے ہیں. تو ووکیشنل اسکولس کے اوپر کیا ہونا چاہیے؟ بالکل ہونی چاہیے. دیکھیں اسکل سیٹ ہونا از ویری امپورٹنٹ. میں اگر اپنی بات کروں, آئی ایم این امپلائی ٹو سم ون, ٹھیک ہے. اگر میرے پاس کوئی اپنا اسکل سیٹ ہوتا اس طرح کا, جو کہ جس کو میں ایز اے پروفیشن کر کے آئی کوڈ ہیو اے اسٹارٹ اپ, آئی کوڈ ہیو اسٹارٹڈ دی بزنس, یا کوئی اپنا کام میں کر سکتی تھی. تو انٹرپرینیورس تو ہمارے اسکولز نہیں بنا رہے ہیں, ہماری یونیورسٹیز نہیں بنا رہی ہیں. ہم گریجویٹس نکالے جا رہے ہیں جو کہ پاکستان میں فرسٹریٹڈ ہیں فار نوکری, لاٹ آف تھنگس, اور باہر جاتے ہیں تو آف کورس ان کو وہ ایک پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے. 2004 میں UK چلی گئی تھی کافی ٹائم کے لیے, اینڈ تھاٹ کہ میں وہیں رہوں گی اور میں نے واپس نہیں آنا, اور یہ وہ نا بہت ساری اچھی چیزیں سیکھی. آلدو آئی کیم بیک آفٹر سم ٹائم, مجھے پاکستان سے محبت ہے تو آئی کیم بیک, لیکن وہاں پہ میں نے بہت ساری اچھی چیزیں سیکھی. وہاں پہ جو آپ کے اسکول پاس آؤٹ بچے بچیاں ہوتے ہیں ان کو انکریج کیا جاتا ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے کام کریں, وہ ریسٹورینٹس پہ کام کریں, وہ اخبار ڈسٹریبیوٹ کریں, فلائرز ڈسٹریبیوٹ کریں, اور وہ اس کے ایوز ان کو پیسے ملتے ہیں, اور وہ پھر اپنی ضروریات انڈیپینڈنس سکھاتا ہے. تو ایسا سسٹم پاکستان میں ایجوکیشن کے پیرل, جہاں پہ آپ کے بچوں کے اسکل سیٹ امپروو ہو سکے. آپ بہت سارے ٹیکنیشینز بنا سکتے ہیں, آپ بہت ساری آئی وونٹ سے لیبر, بٹ آپ ایسے لوگ پروڈیوس کر سکتے ہیں جو کہ آپ کی اپنی صنعتوں کو, آپ کے اپنے بزنسز کو بوسٹ دے سکتے ہیں, رادر دین کہ آپ کہیں اور جائیں. ریحانہ لیکن پاکستان از این انڈیولپڈ کنٹری بٹ ڈیولپنگ, نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. مگر ہمارے تو ایشوز ہی اور ہیں, ہمارے ایشوز بہت ڈفرینٹ ہیں. ہمارے ایشوز, ہم کرائم ریٹ کنٹرول نہیں کر پا رہے, ہم وومن ہراسمنٹ کنٹرول نہیں کر پا رہے, ہم بگ بیش جو ہماری فیملیز کے ایشوز آتے ہیں ہائی لائٹ ہوتے ہیں, یہاں عدل انصاف کے ایشوز ہیں, یہاں امینڈمنٹس ہو رہی ہیں. تو ہم ان ایشوز کے ساتھ ساتھ کیسے اپنی ڈیولپمنٹ کے اوپر کام کر سکتے ہیں؟ اچھا ہنا, اس وقت ابھی ریسنٹلی ذاکر نائک آپ کو پتہ آئے تھے, اور انہوں نے ایک سینٹینس کہا تھا کہ پاکستان میں جنت لینا آسان ہے نا. اس کے پیچھے جو پوری تھیوری تھی وہ یہی تھی کہ اس وقت جو ہمارا معاشرہ جس دوراہے پہ ہے, آپ کا 2% بھی ویزیبل ہوگا. مطلب فار ایگزامپل یہ ٹیبل ہے, اس کے اوپر ایک بلیک کلر کا ڈراپ بھی ویزیبل ہو جائے گا نا, وہ اپنی آئیڈینٹی بتائے گا کہ ہاں میں ہوں. اور اگر یہ ٹیبل پورا کالا ہو
اور اس کے اوپر آپ کالا رنگ ڈالیں تو وہ تو ویزیبل نہیں ہوگا. تو ہمارا معاشرہ اس وقت جو ہے نا وہ ایک ایسی جگہ پہ کہ پولیٹیکل کرائسس اپنی جگہ, ٹھیک ہے, مذہبی جماعتوں کی چیزیں بھی آپ نے دیکھی ہیں, پھر اور اکنامک جو ہمیں ایشوز ہیں, ہمارا جی ڈی پی دیکھ لیں, ہمارے پاس ایکسپورٹ نہیں ہے, امپورٹ کے الگ مسائل رہتے بھی ہیں, چلتے رہتے ہیں. سو ہم لوگ ایک بڑے آپ کہہ لیں ایسی سوسائٹی میں رہ رہے ہیں کہ یہاں پہ ذاکر نائک نہیں کوئی بھی آ جائے, they can't do anything else جو ہم جس چیز کو دیکھ رہے ہیں. تو بڑا مشکل معاشرہ ہے اس وقت, فرسٹریشن بھی ہے, اسٹریس بھی ہے. ہم کہتے ہیں جی گورا ہر وقت خوش رہتا ہے, جی ہم کیسے رہیں, ہماری سڑکوں پہ تو 2 منٹ میں جو ہے وہ آپ کو پھڈے اور فساد نظر آ جاتے, کیونکہ بیک آف مائنڈ میں اتنے اسٹریسز ہیں, اور وہ اسٹریسز ایسے ہیں کیونکہ کوالٹی آف لائف اتنی نیچے جا چکی ہے, آپ کی انفلیشن اتنی اوپر چلی گئی ہے, لوگوں کو کھانے پینے کے مسائل درپیش آئے ہوئے, تو ڈیولپمنٹ پہ کون دیکھے گا. تو ایسے معاشرے میں وہ لوگ جو پریویلیجڈ ہیں, میں کہتی ہوں آپ اسٹارٹ کنٹریبیوٹنگ فار ایوری تھنگ. آپ بڑے بڑے کام نہ کریں, اپنے ارد گرد چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر کنٹریبیوٹ کریں, فائنینشلی بھی اور مورلی بھی. پلیز دنیا کو نہ بدلیں, ایٹ لیسٹ اپنے ارد گرد کی سراؤنڈنگ کو بدلیں, تاکہ کوئی نہ کوئی ایٹ لیسٹ چلیں چینج نہیں لا سکیں گے, یو کین ٹیل اللہ ان دی اینڈ کہ یار میں نے تو اپنا حصے کا کنٹریبیوٹ کیا نا. تو لیکن کہنے کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ اچھا ہے کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. میں اس میں ایک چینج لے کر آئے گا, میں بالکل آئے گا, اور میں ان قریب دیکھتی ہوں کہ ہماری یوتھ جو ہے وہ چینج لے کے آئے گی. اور یہ جب تک دیکھیں ہے نا, جب تک کسی ایشو کو آپ سرفیس پہ نہیں لاتے نا, وہ سالو نہیں ہوتا. انڈر دا کارپٹ چیزیں رہنے سے کیسے سالو. پوری دنیا میں ریپ بھی ہیں, ٹھیک ہے, سیکشل ہراسمنٹس بھی ہیں, بہت سارے ایشوز جو ہمارے ملک میں وہ پوری دنیا میں پائے جاتے ہیں. فرق صرف یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ جو عدل و انصاف کا نظام ہے وہ اس لیول پہ ابھی نہیں ہے جس لیول پہ ریکوائرڈ ہے. مطلب ایک عام انسان کو اس وقت نہیں پتا کہ وہ کہاں اس کے بیسک رائٹس کیونکہ اداروں کے اوپر ٹرسٹ آنیسٹلی اسپیکنگ ہمارا نہیں ہے. میں ایک عام شہری ہوں, عام انسان ہوں, ہم ڈیلی کام کرتے ہیں, اپنے ملک کے لیے کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, بچیوں کو سمجھاتے ہیں, بچوں کو سمجھاتے ہیں. جب ہم ایڈریس کرتے ہیں 200 لوگوں کو, اس کا مطلب ہم اس پوزیشن پہ ہیں کہ وی کین ان 200 لوگوں کو بھی اگر ہم انفلوئنس کر رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں یہ آگے جا کے اور لوگوں کو انفلوئنس کر رہے ہیں. تو ہمیں ہی ٹرسٹ نہیں ہے اپنے اداروں پہ فل فور. لیکن یہ چیز چونکہ سرفیس پہ آ گئی ہے, سو ایک قانون ہے اللہ کا اور فزکس کا, ایک لا ہے کہ یہ سارٹڈ بھی ہوگی, یہ بدلاؤ آئے گا, بالکل آئے گا, بالکل آئے گا. یوتھ کا نکلنا کسی بھی ایشو کے اوپر کتنی پازیٹیوٹی ہے ملک کے لیے. یار بہت پازیٹیوٹی ہے. آپ کی یوتھ تو اس سسٹم کو تو مان ہی نہیں رہی ہے نا, اس کا تو سسٹم ہی کوئی اور ہے نا, اس کا تو سسٹم ہی ڈیجیٹل والا ہے نا, اس کی تو ایک دنیا ہے. وہ تو آپ کو صرف دیکھ ہی نہیں رہے نا, آپ اپنی ہی چیزوں کو اس کے اوپر امپوز کر رہے ہیں, اپنی پیرنٹنگ کو امپوز کر رہے ہیں, اپنی ایجوکیشن سسٹم وہ دیکھ رہا ہے ڈیجیٹل کے اوپر سب کچھ. سو آپ کی یوتھ کے پاس ایکسیس بھی ہے, ایکسپوجر بھی ہے, اویئرنیس بھی ہے. اینڈ آف کورس جو جنریشن اب جیسے میری بیٹی ہے یا آپ کے بچے ہیں, آپ کو لگتا ہے یہ ایسے پیرنٹس ہوں گے جیسے ہم ہیں, یا ان کو پولیٹیکل شعور نہیں ہے؟ ان کو ہم سے زیادہ ہے. مطلب وین آئی سی مائی ڈاٹر ٹاکنگ اباؤٹ اینی ایشو آف پاکستان, مجھے خوشی ہوتی ہے. میں کہتی ہوں یار اس ایج میں, مطلب وین آئی واز 16-17 ہم تو ڈم تھے, ہمیں تو کوئی ایکسیس بھی نہیں تھی نا, ایکسیس کے علاوہ ہمیں کوئی شعور بھی نہیں تھا نا. ہمیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہم نے ایک انوائرمنٹ بلڈ تھا, میڈیا یا مدارس اور آپ کی ان چیزوں یا جو آپ کی جو بھی چیزیں, ہمارا ایکسیس ہی نہیں تھا باہر کی دنیا میں, تو ایک انوائرمنٹ بلڈ تھا. اب سوشل میڈیا تو ہمارے لیے ایک سمجھو فریش ایئر ہے, ہمیں پتہ چل رہا ہے اگر اس کو یوز اچھے طریقے سے کیا جائے اور کر بھی رہے ہیں نا. پیپل آر, ا لاٹ آف پیپل آر یوزنگ ان ا گڈ وے. مطلب ہمارے پاس ایسا کرنج کنٹینٹ بھی آ رہا ہے, لیکن سوشل میڈیا پہ لوگ, آپ سوچیں انفارمیشن اور آپ کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے, سیکنڈز کا فاصلہ ہے. ویورز بریک کے بعد واپس آتے ہیں, اسٹے ٹیون ود اس. ویلکم بیک ویورز, ریحانہ راجپوت ہمارے ساتھ ہیں. آج ہمارا بڑا دلچسپ سا سیشن ہے, بیکاز ہمیں آج بہت مزیدار سی چیزیں سننے کو مل رہی ہیں اور ایک اویئرنیس کیمپین بھی
ریحانہ ہمارے ساتھ کر رہی ہیں. ریحانہ مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک تو میں ورک پلیس کے اوپر ویمن ہراسمنٹ کے اوپر بات کروں گی کہ بہت زیادہ دیکھی جا رہی ہے. اس میں شعور ضروری ہے, اس میں کاؤنسلنگ ضروری ہے, اس میں ٹیچ یور سن کا جو ایک آج کل سلوگن آ رہا ہے وہ ضروری ہے, یا اس میں اور محرکات انوالو ہیں؟ اچھا ہے نا, ایک تو میں بالکل ڈینائی نہیں کروں گی کہ ورک پلیس پہ ہراسمنٹس ہیں, ٹھیک ہے, فیملی کے اندر بھی ہوتی ہیں, آپ کو پتہ ہے ہر جگہ ہراسمنٹس آپ کو کہیں پہ بھی مل سکتی ہیں. اینڈ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دا سیکشول ہراسمنٹ, اور اس کے ساتھ اور بہت ساری قسمیں ہیں. پوڈ کاسٹ کے توسط سے ضرور یہ کہنا چاہوں گی کہ اپنے بچوں کے اندر نا توکل کو پیدا کریں. سب سے پہلے دیکھیں, کسی بھی مسئلے کا حل اس کے روٹ کاز میں ہے, وہاں تک پہنچنا بہت ضروری ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ جی آپ ایکشن لے لیں, وہ بھی سطحی ہے, سرفیس پہ ہے. اگر میں یہ کہوں کہ آپ کیس کر دیں, سرفیس سطحی. اگر میں یہ کہوں کہ کیمپین نکالیں, سرفیس اور سطحی. سب سے پہلے آپ کو اپنے بچوں کے اندر جو ایک توکل ہے نا, اس کا پیدا کرنا بہت ضروری ہے, اور خاص کر لڑکیوں میں. اب وہ توکل کیا ہے؟ ورک پلیس پہ لڑکی کیوں ہراس ہو رہی ہوتی ہے؟ جاب انسیکیورٹی, ایسی ہے, جاب انسیکیورٹی, آپ شکایت کر دیں گے, میں تو میرے ابو بیمار ہیں, میں نے تو ان کو پالنا ہے, یہ سارے مسائل ہیں, ٹھیک ہے. باس نے کہا کچھ بھی, آپ نے سن لیا, ٹھیک ہے. اگر آپ کا توکل اس چیز کے اوپر 100% ہے کہ یہ جو بندہ آپ کی باس کی کیپیسٹی میں بیٹھا ہے یہ آپ کے رزق, عزت اور ذلت کا ذمہ دار نہیں ہے, آپ کبھی کسی کی ہراسمنٹ لیں گے؟ آپ اسے چماٹ نہیں ماریں گے اگر وہ آپ کو آپ کے اسپیس میں آ کے کچھ کہنے کی کوشش کرے گا. تو آپ سوچیں کہ کس لیول پہ جا کے آپ اس کو ٹیکل کر سکتے ہیں. کیا یہ بچیوں میں ڈر ہے؟ سب میں ہوتا ہے, آئی تھنک کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے مجھ میں بھی ہوتا ہوگا, بیکاز ہمارے ٹائم پہ ایکسپوجر ہی نہیں تھے, نہ پیرنٹس بھی بات نہیں کرتے تھے اس طرح کی چیزوں کے اوپر. مجھے تو لگتا ہے آج بھی بہت ساری جگہوں پہ ان باتوں کو دبا دیا جاتا ہے کہ چپ ہو جاؤ, بھائی کو نہیں بتاؤ, ابو کو نہیں بتاؤ, اچھا چھوڑو جاب چلی جائے گی, اپنے باس کے خلاف نہ جانا, وہ تمہیں جاب سے نکال. کیوں آپ کو کیوں نہیں بتایا جا رہا گھر میں چھوٹے سے بچے کو کہ یار صحیح سے نہ ہٹنا, وہیں رہنا, چاہے آگے کوئی بھی کھڑا, اور بولنا سیکھو. اچھا ہم کون لوگ ہیں؟ ہم وہ لوگ ہیں کہ جب مذہب کو پھیلایا ہمارے نبی نے, تو اور جن لوگوں نے مذہب کو قبول کیا وہ جب ان لوگوں کے سامنے آئے جو کہ کافر تھے, تو کسی میں کسی کا باپ تھا, کسی میں کسی کا سامنے بھائی تھا. تو کیا لرن کیا ہم نے یہ لرن کیا کہ جب آپ حق پہ ہوتے ہیں تو پھر آپ کو نہیں دیکھنا کون سامنے کھڑا ہوا ہے. اب آپ یہ دیکھیں ہمارے معاشرے میں تو ہراسمنٹ کے علاوہ یہ بچیوں کی ان کی مرضی کے خلاف شادی کر دینا, آئی ایم سوری آئی ڈونٹ نو مجھے کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے, بٹ اگر آپ اپنی بچی کی مرضی کے خلاف شادی کرتے ہیں تو آپ ایک بندے کو ریپ کی اجازت دے دیتے ہیں اپنی بیٹی کے ساتھ, جو کہ وہ کر رہا ہوتا ہے کیونکہ اس کا کنسینٹ نہیں ہوتا شادی میں. تو بیٹیوں کو اویئرنیس نہیں ہے کہ وہ اپنے باپ کو, اس کے اندر جو ڈر ہے نا ہمارے اندر, ہم ایک ڈری ہوئی قوم ہے, ہم خون سے ڈرتے ہیں. میں نے جیسے آپ کو کہا تھا نا کہ ماؤں نے بیڑا غرق کیا ہے, تو مائیں فوج میں بھیج دیتی ہیں بچوں کو اور پھر دعائیں کرتی ہیں جنگ لگ جائے کہ میرا بیٹا شہید نہ ہو, مر نہ جائے, یا اگر بیٹا کسی کے مسئلے میں بول رہا ہے تو کہ نہیں وہ تم ہماری دشمنی ہو جائے گی, نہیں یار ہوگی, یہ ساری حقیقتیں ہیں. لوگ کہہ سکتے ہیں کہ یار دیکھو انہوں نے پنگا لیا تھا نا, تو آپ نے دنیا کو کیا سمجھ لیا فار ایور؟ یہی تو آپ کا کنڈیشنز تھیں جس کے اوپر آپ کو جج کیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر آپ کو اپنے اندر سے آپ ہراسمنٹ کو اپنے معاشرے سے ختم کرنا چاہتے ہیں تو بچوں کے اندر سے ڈر کو ختم کریں, ان کے اندر سے ڈر نکالیں پلیز. ان کو بتائیں کہ تمہاری کمپنی, تمہارا باس تمہاری جاب لے سکتا ہے, تمہارا رسک نہیں لے سکتا. آپ مجھے یہ بتائیں ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں زمین پہ بھیجا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ رزق میری ذمہ داری, ٹھیک ہے, تمہاری عزت میری ذمہ داری, ٹھیک ہے, تمہاری شادی میری ذمہ داری, اور باقی ایک دو اور چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں لے کے ہمیں دنیا میں بھیجا, موت اور یہ سب کچھ. باقی جو دنیا پہ کرنا ہے وہ تمہارا کام ہے. اور ہم نے کیا کیا دنیا میں آ کے, ہم نے بالکل الٹا کر دیا. ہم نے کہا رسک تو ہم دیکھیں گے, سیف کریں گے, آج ایک بلڈنگ ہوگی دوسری بلڈنگ, کریئر بھی بچوں کا ہم سیکیور کریں گے, کیونکہ زیادہ تر پیرنٹس کے جی سیکیور کر لو کل میں نے بہت فیملیز دیکھی ہیں آنیسٹلی,
بہت فیملیز دیکھی ہیں جن کو میں نے آسمان سے زمین پہ آتے دیکھا ہے, اور پوری زندگی لوگ رشوتیں کماتے ہیں, حرام کماتے ہیں, صرف یہ کرنے کے لیے کہ جی میرا بچہ سیکیور ہو جائے, میرا بچہ جس کی سیکیورٹی کی 2% کی ذمہ داری آپ کے اوپر نہیں ہے, اس کو سیکیور کرتے. بالکل. میں بالکل بھی فکر مند نہیں ہوں اپنی بیٹی کو لے کے کہ اس کی شادی میں نے جہیز کیا بنانا ہے. بھائی وہ خدا کی بندی ہے, اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا کیا ہے, میں اس کی ماں ہوں, اس کی پوری ٹوٹل ذمہ داری میرے رب کی ہے. جس وقت وہ وقت آئے گا اس وقت وہ میرے لیے وسائل بنائے گا. اچھا ریحانہ, میں آپ سے ایک سوال یہاں پوچھوں گی کہ آپ نے ڈفرینٹ جگہوں پہ کام کیا, میٹرو سے لے کر, اور اب آپ مرینا ہومز ہیڈ کریں, اس سے پہلے آپ باہر بھی جا کے کر چکی ہوئی ہیں. کبھی کوئی ہراسمنٹ, کبھی کوئی انسیڈنٹ آپ نے فیس کیا ہو, اینڈ ہاؤ ڈیڈ یو ٹیکل, بیکاز یہ ہمارے ویورس کے لیے بہت ضروری ہے سننا. اچھا, ویسے آنیسٹلی اسپیکنگ میں اتنا بلنٹ ہوں نا ان باتوں کے اندر کہ اگر ایسا کوئی انسیڈنٹ ہوتا نا تو میں نام لے کے بتا رہی ہوتی. لیکن الحمدللہ آئی ڈونٹ نو, بائی دا گریس آف اللہ, شاید میرا کنڈکٹ شروع سے اس طرح کا رہا ہے. میں یہی کہوں گی, اور خدا کی بلیسنگ ہے کہ مجھے کبھی بھی لائف میں اس طرح کی سچویشنز, ہاں ایسا ضرور ہو جاتا ہے کہ کارپوریٹ پالیٹکس کا حصہ بن جاتے ہیں, لابنگ کا, ہاں کبھی ایسا ہو جاتا ہے. ایک جاب کے اوپر میں اس کو ہراسمنٹ ہی کہوں گی, اس کی وجہ یہ کہ آپ کو جب پش کیا جائے فار تھنگز جو آپ کے نہ ہوں اس میں کہ یار کرنی بھی چاہیے نہیں بھی کرنی چاہیے. اب میں کچھ اس میں اور بھی چیزیں آ جائیں گی تو میں اس کو اتنا وہ نہیں کر رہی کیونکہ اس میں کمپنیز کے نام آئیں گے. تو اس طرح کی سچویشن ضرور ہوئی ہیں, بٹ ایسا الحمدللہ کبھی میرے ساتھ ہوا نہیں. اور مجھے لگتا ہے اس میں شاید میرے کنڈکٹ کا بھی بیہیویئر اینڈ کوڈ آف کنڈکٹ. دیکھیں آپ, مجھے ایسا لگتا ہے میں جب باہر نکلی ہوں نا تو پھر میں ایک عورت نہیں ہوں, پھر آئی ایم اے ہیومن بینگ. مطلب جینڈر والی وہ چیز نہیں ہے میری. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ آئی ایم سو مچ انٹو یہ کہ میں میرے اندر ایک مرد ہی بن گیا ہوں. مطلب جب میں گھر جاتی ہوں تو آئی ایم اے ہاؤس وائف کائنڈ آف اے ویمن. مطلب مجھے پسند آتا ہے اپنے میاں کے لیے کھانا بنانا بھی, ان کے لیے چیزیں کرنا, اسٹف کرنا ان کے لیے. سو آئی لو اٹ. گھروں کے کام مطلب جو بھی, میں ویسے تو میں آئی ڈونٹ کوک, میں اتنی کرتی نہیں ہوں, لیکن جو بھی مطلب ایک کیونکہ مجھے اللہ تعالیٰ نے عورت پیدا کیا ہے, میں اس انسٹنکٹ سے تو نہیں نا نکل سکتی. تو یہ شاید اس طرح کا بیلنس میں نے رکھا ہے. لیکن جب میں کام پہ ہوتی ہوں نا تو پھر میں کیونکہ مجھے ہوتا ہے کہ اگر آپ کو رونا ہے, اگر آپ کو رڑیاں کرنی ہیں تو پھر آپ گھر پہ بیٹھیں, پھر آپ کوئی ایسا کام کریں جو آپ کے کمفرٹ میں آپ کو ہو سکتا ہے. لیکن جب آپ باہر نکلیں, آپ مردیں کے معاشرے میں دیکھیں, آپ کو پتہ ہے ہاؤ آور سوسائٹی از. ایک موٹر وے والا کیس ہوا تھا, میں اس کیس کے بالکل حق میں بھی تھی. سارا اللہ تعالیٰ کبھی کسی کے ساتھ ایسی سچویشن نہ, بٹ ایک پولیس والے نے ایک بیان دے دیا کہ اس کو دیکھ کے نکل, اور پورا معاشرہ ہمارا اس کے پیچھے پڑ گیا. پولیس والے کیوں بھائی, آپ مجھے بتائیں, اگر میں آپ کو بتاؤں کہ باہر شیر ہیں تو آپ جائیں گی؟ وہ بھی تو یہی بات کہنے کی کوشش کر رہا تھا کہ بھائی تم یہ جو آئیڈیلائز کر رہے ہو نا کہ جب بھی عورت نکلے, نہیں نکل سکتی ہمارے معاشرے میں, نہیں نکل سکتی, کیا کرے, دس از دا وے وی آر. ہمیں خود اپنی سیفٹی کا خیال رکھنا پڑے گا دنیا کے اندر, اور یہ انفارچونیٹ ہے, آگے جا کے چیزیں بہتر ہو جائیں گی. پہلے ہمارے گھر سیف تھے, یس, اب تو وہ بھی نہیں ہے. تو آپ اب یہ دیکھیں کہ اگر کوئی آپ کو نصیحتاً بھی کہہ رہا ہے, بے شک وہ مرد ہے, کچھ بھی نصیحتاً بھی کہہ رہا ہے کہ یار آپ اتنی رات کو نہ نکلیں, اس کا کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ آپ کا حق نہیں ہے, آپ کا حق ہے, لیکن آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں اس کی ریالٹی کو بھی تو سمجھیں نا. اور وہ آہستہ آہستہ بائی دا ٹائم چینج ہوگا. مجھے لگتا ہے کوئی بھی چیز اوور نہ, سب سے امپورٹنٹ ہے اویئرنیس, جس سے آپ کا مائنڈ سیٹ بنتا ہے. ونس یور مائنڈ سیٹ از دیر, آپ سوچیں چیزیں صحیح ہونا شروع ہو جاتی ہیں. کیونکہ ایک میں آپ کو بات کہنا چاہوں کہ اگر آپ کسی گورے کو کمپیئر کریں, ہم کرتے ہیں کہ یار فلانے اتنے گورنمنٹ کو اور لوگوں کو اپنے ساتھ جب ہم کمپیئر کرتے ہیں, آپ دیکھیں ان کا مائنڈ سیٹ ہے کہ ایک برٹشر یا ایک کسی بھی وہ اکیلے میں بھی کچرا نہیں پھینکتا. کیوں؟ اس کو کوئی خوف نہیں ہوتا, کیونکہ اس کو اویئرنیس ہے کہ یار یہ میرا ملک ہے, یہ گندا ہو جائے گا, میں نے اسی میں رہنا ہے. ہم کبھی اپنے کامن ایریاز کی بات کرتے ہیں؟ آپ مجھے بتائیں, مجھے ایک ریپر پھینکتے ہوئے اپنی گاڑی سے تکلیف ہو رہی ہوتی ہے, کیونکہ جو کامن ایریاز ہیں, بس اسٹیشنز ہیں, سینماز ہیں, پارکنگز ہیں, روڈز ہیں, مارکیٹس ہیں, یہ کامن ایریاز ہیں نا. ہم اپنے اپنے گھروں میں رہتے ہیں, پھر ہم ان کامن ایریاز کو شیئر کرتے ہیں. ہم نے کبھی ان کی صفائی ستھرائی, بچوں کو اویئرنیس دیا کہ بیٹا یہ وہ ایریاز ہیں جن کو ہم نے کامنلی شیئر کرنا ہے, تو نہیں گندا کرنا نا. تو مائنڈ سیٹ نہیں ہے, اویئرنیس ہے ابھی تھوڑی تھوڑی, بٹ مائنڈ سیٹ ابھی نہیں بنے ہیں, بٹ بن جائیں گے. آئی ایم سو ہوپ فل کہ جو اب جنریشن آئے گی
جین الفا اب جن کو کہیں they'll bring the change. It was a great time with you. Viewers, ہمارا جو ایپیسوڈ ہے انٹرٹینمنٹ کا آپ کو کیسا لگا پلیز بتائیے گا. خواتین جتنی ڈپریس ہیں ہمارے معاشرے میں، خواتین کے بہت سے مسائل ہیں ارد گرد. ہم نے سوچا ایسی خواتین جو کہ معاشرے میں ایک باصلاحیت، ایک باوقار حیثیت رکھتی ہیں، ان کی زندگی کیسے گزری، وہ اپنی زندگی کیسے گزار رہی ہیں، اور آنے والا وقت جو ہے ان کے لیے کیسا ثابت ہو سکتا ہے ان تمام خواتین کے لیے. ایک چھوٹی سی اگزامپل ہم نے آپ کو دی ہے. خوش رہیں، آباد رہیں اور دیکھتے رہیں انٹرٹینمنٹ.